बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सीरतुन नबी अला साहिबिही अस्सलातु वत्तस्लीम पर ख़ुतबात का हमने जो सिलसिला शुरू किया है, आज इस सिलसिले का जो है वो 20वां ख़ुतबा है। अल्लाह के फ़ज़ल से हमने यहाँ तक का हिस्सा मुकम्मल किया है और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हम इस सिलसिले को पूरा कर पाएँ, पूरी सीरत तय्यबा को हम जो है मुकम्मल कर पाएँ। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, आमीन या रब्बल आलमीन। पिछली नशिस्त में हमने वही इलाही की हकीकत पर बात की थी और सूरह मुदस्सिर की जो दूसरी वही है, इसी तरीके से उसके बाद में दावत का आगाज़ और बिल्कुल आगाज़ में इस्लाम कबूल करने वाले उनका हमने ज़िक्र किया था, जिसमें ये बात सामने आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ख़ुद आपके घर वालों की तरफ से जो है आपकी तस्दीक़ हुई, आप पर वो ईमान लाए और इन लोगों का इस्लाम कबूल करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के दावे की तस्दीक़ करना, हाँ, ये उन लोगों की गवाही दी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा करीबी थे। आपके हर मामले, आपकी ज़िंदगी के हर गोशे से ये लोग वाकिफ़ थे और आपकी सच्चाई, आपके इखलास, आपके हुस्न किरदार उससे सबसे ज़्यादा वाकिफ़ थे। आपके घर वाले हज़रत खदीजा, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, हज़रत अली, और रिवायात में ये भी है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो उनके साबिक़ा जो उनके रिश्ते थे, शौहर थे, उनसे जो औलाद है, जो औलाद थी, वो भी उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ की। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, आपके रिसालत की उन्होंने तस्दीक़ की। फिर घर से बाहर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो तस्दीक़ की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस बारे में ख़ुद आपने फ़रमाया कि जब आपने उनको अपनी रिसालत की जानिब, तौहीद की जानिब बुलाया तो ज़र्रा बराबर भी उन्होंने जो है झिझक नहीं दिखाई, मामूली भी देर उन्होंने नहीं लगाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ की। हमने इस मौजू पर रिवायत भी नक़ल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मा दअउतु अहदन इलल इस्लाम इल्ला कानत फ़ीही इंदहु कबवतुन व नज़रुन व तरद्दुदुन इल्ला मा काना मिन अबी बकर इब्न अबी कुहाफ़ा मा अकमा अन्हु हीना ज़करतुहु लहु व मा तरद्दद फ़ीह, मा अकमा अन्हु हीना ज़करतुहु लहु व मा तरद्दद फ़ीह। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इसमें गैर मामूली तारीफ़ है, तो दूसरी तरफ गौर कीजिए, ये ख़ुद सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की निहायत अज़ीमुश्शान शहादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की निहायत गैर मामूली शहादत है, गवाही है। हज़रत अबू बकर जैसे शरीफ़ुन नफ्स इंसान, साहिब अक़्ल इंसान, कुरैश की मारूफ़ शख्सियत, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैसी सच्चाई का तजुर्बा किया होगा। गौर कीजिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने रिसालत का दावा किया तो उन्होंने इसकी तस्दीक़ में मामूली झिझक भी नहीं दिखाई और फ़ौरन आपको अल्लाह का रसूल मानकर इस्लाम कबूल कर लिया। ये कोई मामूली बात तो नहीं थी ना। इससे मालूम होता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर, आपकी सदाक़त पर किस दर्जे एतमाद करते थे और न सिर्फ़ ख़ुद इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने करीबी हल्क़े में तौहीद की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तबलीग भी शुरू कर दी। अपने हल्क़े अहबाब में कुरैश के अलग अलग कबाइल के चुनिंदा और मुअतबर नौजवान, उनको इस्लाम की तरफ बुलाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तरफ बुलाया और जब उन पर मेहनत की, उन्होंने इस्लाम को कबूल करने का इंदिया ज़ाहिर किया, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आए। ये कोई मामूली लोग नहीं थे। हमने पिछली मरतबा भी इनका ज़िक्र किया। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु उमय्या के जो है निहायत अहम तरीन शख्सियत, नौजवान थे लेकिन बनु उमय्या में बड़ी अहमियत थी इनकी। अबू सुफियान इब्न हर्ब जो हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली जो लड़ाइयाँ हैं उनके अंदर अबू सुफियान इब्न हर्ब ने जो है आम तौर पर क़यादत की है। उनके ख़ानदान से हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان ہی کو جو ہے مذاکرے کے لیے بھیجتے ہیں، اس کی تفصیل ہم اپنی جگہ پر ذکر کریں گے۔ اسی طریقے سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو اسد سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، بنو زہرہ، عبد المطلب کا جو ہے وہ سسرال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال، یہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ بنو تیم کے جو ہیں یہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان اور جس قبیلے کے ہیں، بنو تیم، یہ سب قریش کے اہم ترین خاندان ہیں۔ ان نوجوانوں نے اسلام قبول کیا اور توحید کو اپنایا، شرک سے دوری اختیار کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو میں جو ہے اللہ کی عبادت اور نماز کا طریقہ سیکھا، اس کو شروع کیا اور اپنی زندگی کو انہوں نے بالکل بدل دیا۔ آپ دیکھیے کہ صرف یہی نہیں بلکہ قریش کے اور دیگر لوگ، دیگر قبائل کے لوگ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، جن کے نام ہم نے پچھلی نشست کے اندر ذکر کیے ہیں۔ قبائل کے نام ہم نے ذکر کیے، بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اس میں کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، بنو امیہ، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو تیم، بنو زہرہ، بنو جمح، یہ قریش کے اہم ترین قبائل ہیں۔ ان کا ہم نے تعمیر کعبہ کے وقت بھی ذکر کیا۔ قریش کے ان تمام خاندانوں میں بتدریج اسلام پھیلنے لگا۔ اسی طریقے سے قریش کے یہ اہم ترین شخصیات ہیں اور معاشرے کے جو ہے اہم قبائل کا حصہ ہیں۔ ان کے علاوہ حلیف جو خاندان تھے، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ عربوں کا جو قبائلی نظام ہے، کسی بھی علاقے کے اندر وہی لوگ زیادہ بااثر ہوتے تھے جو وہیں کے رہنے والے ہیں، وہیں کے قبائل ہیں۔ باہر کا اگر کوئی شخص ان کے پاس آتا تو وہ وہاں کسی علاقے کے موجود قبائل کی امان لے کر، ان کا حلیف بن کر وہاں پر وہ رہ سکتا تھا۔ تو کچھ حلیف بھی تھے وہاں پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو حذیل کے تھے، بنو زہرہ کے حلیف تھا یہ خاندان۔ اسی طرح سے غلاموں کے اندر ایک بڑی تعداد نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بالکل آغاز میں اسلام قبول کیا ہے۔ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن یہ سب ابھی پوشیدہ طور پر خاموشی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ سوال ہے کہ خاموشی کے ساتھ دعوت کیوں؟ خاموشی سے اس لیے کیونکہ یہ مکہ تھا۔ ویسے تو اس زمانے میں ہر علاقے کے اندر جو ہے وہ شرک عام تھا، لیکن مکۃ المکرمہ کی خصوصیت بالکل علیحدہ تھی۔ یہاں صرف شرک ہی نہیں تھا بلکہ شرک تو ہر جگہ تھا، یہاں کعبے کے اطراف میں سینکڑوں بتوں کے پاسبان رہتے تھے۔ بت پرستی کی سرپرستی جو ہے، جو پورے عرب کے اندر بت پرستی ہوتی تھی، کعبے کے اطراف میں جو ہے ہر قبیلے کا بت رکھا ہوا ہے اور اس کے سرپرست وہ مکے کے اندر ہیں۔ مکے کے جو ہے مشرکین اور کفار، یہ الگ الگ قبائل جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان کے سردار، خاص طور سے بنی ہاشم، یہ سب جو ہے اس کے سرپرست تھے۔ یہاں آغاز سے ہی اگر علل اعلان اسلام کی دعوت دی جاتی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، ہیجان خیز صورتحال پیدا ہو جاتی، اور ایسا کرنا حکمت کے خلاف تھا۔ اس لیے آغاز میں اسلام کی دعوت پوشیدہ طور پر دی گئی اور جو بالکل قریبی لوگ تھے ان پر اسلام کو پیش کیا گیا۔ البتہ چونکہ اسلام قبول کرنے والے جو ہے، جو الگ الگ قبائل کے لوگ تھے، ظاہر بات ہے اسلام قبول کرنے کے بعد توحید کو انہوں نے اختیار کر لیا، اب شرک سے بچ رہے ہیں۔ تو ہر خاندان کے اندر جو ہے وہ یہ 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو شرک سے بچنے والے، اسلام قبول کرنے والے شرک سے بچنے والے ہیں، اسی طریقے سے اسلام کی عبادت نماز کو ادا کر رہے ہیں، تو ان کے خاندان کے لوگ اور قبائل کے لوگ جو ہے اس تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ تبدیلی پوری طرح سے چھپ نہیں رہی تھی، اس لیے مکہ میں اسلام کا بتدریج تعارف شروع ہو گیا۔ اور کیا تعارف تھا یہ کہ بھئی ایک نیا دین مکے کے اندر پھیل رہا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے قبول کا واقعہ ذکر کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پروان چڑھ رہے ہیں، تو وہاں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے پوچھ لیا۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کون سا نیا طریقہ ہے عبادت کا؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام رکھا تو اسلام قبول کر لیا۔ ایسے ہی دوسرے لوگ جو ابتدائی اسلام قبول کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں نماز ادا کرتے، تو لوگ ان کو دیکھتے، اسلام کے بارے میں اس طرح سے لوگ جاننے لگے۔ آپ دیکھیے ابو طالب ہیں، انہوں نے بھی ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی کو مکے کی ایک گھاٹی کے اندر
پہاڑی کے دامن میں جو ہے نماز ادا کرتے وقت دیکھ لیا۔ ابن اسحاق نے اس کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے کی گھاٹیوں کے اندر صبح کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے نکل جاتے، حضرت علی بھی ساتھ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چچاؤں اور اپنے دیگر اور رشتہ داروں اور قوم کے دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ چھپ کر نماز ادا کر لیں۔ اور شام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے، اور ایک مرتبہ اتفاقاً حضرت ابو طالب نے جو ہے ان دونوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو انہوں نے پوچھا ما ھذا الذی تدین بہ یا ابن اخی ما ھذا الذی تدین بہ، اے بھتیجے یہ کون سا دین ہے جس کو تم اختیار کر رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کے دین کا تعارف دیا کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے فرشتوں کا دین ہے، اللہ کے رسولوں کا دین ہے، اور دین ابینا ابراہیم، یہ ہمارے ابا جان حضرت ابراہیم کا دین ہے۔ بعثنی اللہ بہ رسولا الی العباد، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دین کا جو ہے وہ رسول بنا کر اللہ کے بندوں کی جانب بھیجا ہے، اور چچا جان آپ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ میں آپ کو جو ہے اس کی دعوت دوں اور ہدایت کی طرف بلاؤں، آپ میری اس دعوت کو قبول کر لیجئے اور اس دین کی اشاعت میں میری اعانت فرمائیے، مدد فرمائیے۔ حضرت ابو طالب نے جو ہے کہا بھتیجے میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ تم جو کر رہے ہو، جس دین کو تم نے اختیار کیا ہے، تم اپنے کام میں لگے رہو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو طالب نے حضرت علی سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ یا بنی ما ھذا الدین الذی انت علیہ، بیٹے تم جس دین کو اختیار کیا ہو یہ کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا ابا جان میں اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، میں نے ان کی تصدیق کی ہے ہر اس بات میں جس کو وہ لے کر آئے، صدقت بما جاء بہ وصلیت معہ، اور یہ جو میں نے نماز ادا کی آپ نے دیکھا کہ میں ان کے ساتھ جو ہے پھر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ روایات میں ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے کر، کہ یہ تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف نہیں بلائیں گے جو ہے وہ غلط ہو، سوائے خیر کے کسی اور طرف نہیں بلائیں گے، فَأَلْزِمْهُ، تم ان کے ساتھ لگے رہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے طور پر اپنے قریبی حلقے میں دعوت دینے اور اسلام کی طرف بلانے کا اہتمام کیا، لیکن لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو جان رہے تھے، اسلام کا تعارف جو ہے وہ پھیل رہا تھا، اور تقریباً ہر قبیلے میں اسلام قبول کرنے والے لوگ بڑھ رہے تھے۔ بعض گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 3 لوگ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے بنو زہرہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا بنو زہرہ میں، اور ان کے بھائی جو ہیں حضرت عمیر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو ان کے 2 بھائی ہیں حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ، ان دونوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو بعض گھروں کے اندر جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والے کئی لوگ تھے۔ ایک حکمت تو یہ بیان کی میں نے ابھی کہ اسلام کو خاموشی کے ساتھ پیش کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ہیجان پیدا نہ ہو، کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو، مخالفین کی مخالفت بالکل آغاز میں مول لینی نہ پڑے۔ دوسری ایک اور حکمت، اسلام کو بالکل آغاز میں علی الاعلان پیش نہ کرنے بلکہ خاموشی کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے کی حکمت ایک یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسلام قبول کرنے والوں کی جو تربیت ہے وہ آسانی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کی جائے، ایمانیات کی مضبوط تعلیم جو ہے اس نئے اسلام قبول کرنے والوں کو دی جائے، دین پر ان کا جماؤ ہو جائے، اسلامی اخلاق وہ سیکھ لیں، اور اسی طریقے سے دنیا پرستی جو ہے ان کے اندر سے نکل جائے، برے اخلاق سے وہ پاک ہو جائیں، آخرت کی تیاری کی فکر ان میں پیدا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلام قبول کرنے والوں میں یہ عظیم الشان کام انجام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامے سے گریز کیا اور یکسوئی کے ساتھ اسلام قبول کرنے والوں کی تربیت پر توجہ دی۔ سورہ مدثر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول تسلسل کے ساتھ جاری رہا، اور اس دور میں چھوٹی چھوٹی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی تھی۔ ایک طرف ان آیتوں میں غیر معمولی خوبصورت وزن ہوتا تھا۔ قرآن کی ان آیات پر ہم اگر غور کریں گے، بالکل جو قرآن مصحف کے اندر آخری صورتیں ہیں ان میں خاص طور سے 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنا وزن ان کے اندر ہے، اور الفاظ انتہائی پرکشش، معنی سے بھرپور،
دل کو موہ لینے والی جو ہے نغمگی ان آیات کے اندر ہے، غیر معمولی ادبی شان ان کے اندر ہے۔ عرب جو ہے وہ کلام کی ہر صنف سے واقف تھے، لیکن یہ کلام اللہ کا بالکل انوکھا تھا۔ یہ کلام ان کو مسحور کیے ہوئے تھا، جادو ان پر جو ہے وہ کر رکھا تھا اس کلام نے۔ جو بھی اس کلام کو سنتا تھا مبہوت ہو جاتا تھا۔ پھر ادبی شان سے ہٹ کر، ایک تو اعجازی شان، ادبی شان قرآن مجید کے اندر ہے، لیکن اس سے ہٹ کر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس کلام کا جو اصل جوہر تھا وہ اس کی جو ہے وہ اخلاقی تعلیمات، اخلاقی خوبیاں جو ہے وہ قرآن بیان کرتا تھا، برے اخلاق پر جو ہے وہ تنقید کرتا تھا۔ اس میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا، ان کے واقعات کا ذکر ہے، انبیاء کی اعلیٰ صفات، ان کے اعلیٰ اخلاق کا اس میں ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سابقہ جو قومیں ہیں، امتیں ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے جو پر ایمان لانے والے ہیں، وہ ان کو کن مراحل سے اور قربانیوں سے اور آزمائشوں کے دور سے گزرنا پڑا، ایمان والوں کی ان قربانیوں اور آزمائشوں کے موقع پر کیا صفات تھیں، ان سب کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ وہ صحابہ سنتے تھے، نئے اسلام قبول کرنے والے ان سے واقفیت حاصل کرتے تھے، اور ان آیات میں یہ بھی تھا کہ اللہ کے دین کو جو رد کرنے والے تھے ہر دور میں، ان کا کیا انجام ہوا، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے غفلت کی اور برائیوں کی زندگی، برائیوں میں جو زندگی گزر رہی ہے، اس سے جو ہے مؤثر انداز میں اس کے انجام سے جو ہے وہ خبردار کیا گیا کہ قیامت آنے والی ہے، حشر و نشر ہے، اعمال کا حساب ہے، جنت و جہنم کا قرآن مجید ایسا نقشہ کھینچتا ہے، لگتا ہے گویا وہ آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ آج بھی کوئی قرآن مجید کو اگر سمجھ کر تلاوت کرے تو وہ اسی تجربے سے گزرتا ہے۔ قرآن کی یہ تاثیر کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ بہرحال یہ آیات اہل ایمان کو اپنے جو اس وقت کا معاشرہ تھا اس سے بالکل ہی الگ ایک دوسری دنیا میں جو ہے اس کی سیر کراتی تھی۔ یہ ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، اللہ کی محبت میں سرشار زندگی گزارنے کی تربیت حاصل کر رہے تھے، اس تربیت سے گزر رہے تھے۔ ایک طرف قرآن کی تاثیر، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ اسلام قبول کرنے والے جو ہے ایمان میں مضبوط ہوتے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی تعلیم اور قرآن کی جو ہے وہ تعلیم اس تربیت کے اندر، اور خاموش دعوت کی یہ جو حکمت ہے جو ہے کہ صحابہ کی تربیت ہو، بھرپور طور پر جو ہے وہ حاصل ہوئی ان برسوں کے اندر، ان سالوں کے اندر۔ ایک تو یہ کہ مخالفین کی مخالفت کا بالکل آغاز میں سامنا نہ کرنا پڑے، دوسرے اسلام قبول کرنے والوں کی جو ہے وہ تربیت ہوتی جائے۔ اچھا، مخالفت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھیے اس بات کو کہ 3 سال تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک بڑا طبقہ جو ہے شرک چھوڑ کر اس نے اسلام قبول کر لیا، توحید کو اختیار کر لیا، لیکن چونکہ یہ علل اعلان نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اکثر لوگوں نے اس کو قابل توجہ نہیں سمجھا۔ پھر جو ہے قریش کی اکثریت نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی ایک فرد سمجھا ہو جیسے پہلے ان کے درمیان حنفاء ہوتے تھے، جیسے ہم نے ذکر کیا قس ابن ساعدہ کا، زید ابن عمرو ابن نفیل کا۔ وہ لوگ بھی جو ہے شرک سے منع کرتے تھے، توحید کو اختیار کرنے کی دعوت دیتے تھے، ان کا ہم نے ذکر کیا پہلے۔ جو لوگ اس دعوت سے واقف ہو رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، ان کی اکثریت جو ہے وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ حنفاء کی طرح کا جو ہے کوئی دین ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور حنفاء کے موقف میں جو ہے وہ غیر معمولی جو ہے فرق تھا، لیکن وہ فرق یہ قریش کے لوگ جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ البتہ عام طور پہ قریش تو اس کو نہیں سمجھ رہے تھے، البتہ کچھ قریشی ایسے تھے جو شرک کے اور بتوں کے پاسبان تھے۔ ان کے بعد کے حالات سے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں ہی جو ہے اس دعوت سے کچھ اندیشے محسوس کرنا شروع کر دیے تھے، حالانکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت نہیں دی، نہ اپنے خاندان کو بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعوت نہیں دی، لیکن الگ الگ قبائل میں جو اسلام پھیل رہا تھا اور آپ کی تبلیغ پر جو ہے جو اسلام قبول کرنے والے بڑھ رہے تھے، تو آپ کی تبلیغ پر مکے کے کچھ سردار جو ہے شرک کے اندر بہت گہرے تھے، اور عام طور پر مشرکین کے ماحول کے اندر متکبرین کا جو گروہ تیار ہو جاتا ہے، وہ جو ہے اسلام جیسی دعوت کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کی بعض خوبیاں ایسی ہیں، متکبرین اس کے اوپر جو ہے فوراً اپنے کان کھڑے کرتے ہیں، کیونکہ وہ متکبرانہ ماحول کو جو ہے اسلام ختم کرنے جاتا ہے۔ تو اسلام کی تبلیغ پر ان
خاص قریشیوں کی جو ہے وہ نگاہیں لگ گئی تھیں. جیسے ابو لہب ہے, اس نے بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت دی, اس وقت جو رد عمل اس نے ظاہر کیا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو نہ صرف اس دعوت کی سنگن تھی بلکہ وہ اس دعوت کو ناپسند کر رہے تھے. سمجھیے آپ اس بات کو اچھی طریقے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور حنفاء کی دعوت کے درمیان کیا فرق تھا؟ حنفاء تو صرف اتنے تھے کہ بھائی ہم تمہارے شرک کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین اسلام کی دعوت تھی. حنفاء جو ہے وہ توحید کو مانتے تھے, شرک سے بیزارگی کا اظہار کرتے تھے, لیکن ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی, عبادت الہی کا کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں تھا. وہ قوم کو شرک سے روکنے, آخرت کی غفلت سے روکنے, اس کا کیا طریقہ ہے وہ اس سے واقف نہیں ہوتے تھے. وحی الہی سے ان کا رابطہ نہیں ہوتا تھا. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں, وحی الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ہے, اللہ کی ہدایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ایمان والے اللہ کی ہدایت کی روشنی میں تربیت حاصل کر رہے ہیں. زید ابن عامر ابن نفیل کہا کرتے تھے کہ اے اللہ, میں جو ہے تیری عبادت کیسے کی جاتی ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں, میں ایسے ہی تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ ابراہیم کرتے تھے, لیکن طریقہ معلوم نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وحی الہی کی روشنی میں صحابہ کی تربیت کر رہے تھے. قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کو بینہ قرار دیا ہے. اس فرق کو سمجھیے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اس فرق کو سمجھیے کہ رسول جو ہیں وہ اللہ کی جو ہے جو صحیفے, جو قرآن مجید, جو صورتیں, جو آیتیں نازل کی گئی ہیں اس کی تلاوت کر کے سنا رہے ہیں, اس بنیاد پر جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں. پھر دیکھیے دوسری چیز, حنفاء جو ہے ان کا اور انبیاء علیہ السلام کا جو دین ہے اس کا جو واضح فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اصلاح عقائد کی تھی, عبادات کی تعلیم کی بھی تھی, لیکن صرف اس حد تک محدود نہیں تھی, بلکہ دین جو ہے معاشرے کی, انسانی زندگی کی ہر برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے آیا تھا. شروع سے ہی اگر کوئی اس دین کی تعلیم کی جامعیت پر غور کر لیتا تو وہ یہ جان جاتا کہ یہ دین کہاں تک جانے والا ہے. معاشرے کا ہر ظلم جو عام طور پر جو ہے حکمران طبقے کی جانب سے جاری رہتا ہے, معاشرے کے اندر جو ظلم پھیلتا ہے وہ عام آدمی کی طرف سے اس کی بے راہ روی اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو حکمران طبقہ ہوتا ہے عام طور پہ مظالم جو ہیں انسانی معاشرے کے اندر انہی کی طرف سے پھیلتے ہیں. اسلام ایسے ہر ظلم کو مٹانے آیا تھا, اور جن کی گدیاں خطرے میں پڑ سکتی تھیں ان کو محسوس ہونا شروع ہو چکا تھا کہ یہ دین جو ہے کچھ جو ہے خاص ہے, اس کا کچھ خاص معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل آغاز کے ساتھ ہی ایمان کے ساتھ عدل اسلام کو بھی واضح کرنا شروع کر دیا تھا. وہ ماننے والوں کے رویے کے اندر وہ بات محسوس ہو رہی تھی. مثال کے طور پر انسانی برابری کا نظریہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, آج مثلا ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ جاتی واد ہے, تو عربوں کے اندر بھی وہ چیز تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر جاتی واد کا کوئی تصور نہیں تھا. وہاں پر ابو بکر اور بلال جو ہے وہ ایک جگہ دکھائی دے رہے ہیں, وہ برابری ان کے درمیان دکھائی دے رہی ہے جو پہلے عربوں کے اندر کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی, لیکن اب جو محسوس کی جا رہی تھی اس سے لوگوں کے کان کھڑے ہو رہے تھے. تو بتدریج یہ بھی واضح ہوتا گیا کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تو نہیں کیا, لیکن بعد میں آپ نے بہت قریبی مدت میں جب علی الاعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور اسلام کو پیش کیا, توحید کو پیش کیا, شرک کی برائی کی, تو قریش کھلے طور پر جو ہے مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا کہ دیکھو اس میں میرا ساتھ دو, مخالفت مت کرو. روم اور فارس جیسی حکومتیں اس دین کے تحت آئیں گی, عربوں کے زیر نگی آئیں گی. جو حکومتیں اپنی رعایا پر جو ہے وہ طرح طرح کے ظلم کرتی ہے, ان کو اپنا غلام بناتی ہے, طرح طرح کے سماجی, معاشی اور سیاسی ظلم کے پہاڑ جو ہے عوام پر توڑے جاتے ہیں. بادشاہ, حکام اور عمرا عوام کو طرح طرح کے سے لوٹ کر دولت میں اور عیش و عشرت میں جو ہے وہ مست رہتے ہیں, عام آدمی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ان تمام مظالم کو جو ہے یہ دین ختم کرے گا, اور یہ تمام حکومتیں اسلام کے زیر نگی آئیں گی. یہ جو عام آدمی غلامانہ زندگی بسر کر رہا ہے, اسلام یہ سب ختم کرنے کے لیے آیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے واضح کیا, ابھی نہیں, بہت قریب جو ہے اس کا موقع آئے گا جس کو ہم واضح کریں گے.
تو اسلام پر جو بالکل ابتدا سے غور کرتا ہے وہ یہ آسانی کے ساتھ جان سکتا ہے کہ انسانیت پر جتنے ظلم ہیں ہوتے ہیں کسی انسانی معاشرے میں، اسلام جو ہے ان سب کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، خالق ارض و سما نے جو ہے اسلام کا عدل کا نظام جو ہے دے کر وہ انسانیت کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انسانیت کو نور ایمان کے بھی دعوت دیں اور عدل اسلام کو بھی قائم کریں۔ اس عظیم الشان کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے نہایت حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے تھے، اور جو قریش کے متکبرین تھے، مترفین تھے، جن کو قرآن جو ہے وہ متکبرین اور مترفین کہتا ہے، ان کو آغاز سے ہی جو ہے اس کے اندر کچھ خدشہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا، بے چین تھے وہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فراست کو سمجھیے آپ، تاریخ انسانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بے مثال ہستی ہیں کہ آپ نے اپنی عظیم ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر مرحلے پر، ہر قدم پر نہایت فراست کے ساتھ عمل کیا ہے۔ ہر قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت فراست کے ساتھ اٹھایا اور اپنا وہ کارنامہ انجام دیا جو پوری تاریخ انسانی میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ کی فراست کے ان امتیازات کو سمجھنا جو ہے، ان کو سمجھنے سے شعور کے نئے نئے جو ہے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ جو ہے صرف سیرت کا موضوع نہیں ہے، فقہ السیرہ کا موضوع ہے یہ۔ اس کو ہم پھر کسی اور وقت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مرحلے پر کون سا قدم اٹھایا اور کیوں ایسا کیا آپ نے؟ نبوت کی ذمہ داری کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اٹھایا ہوا ہر قدم نہایت سوچا سمجھا ہوا، نپا تلا ہوا تھا۔ اتفاقات اس کے اندر جو ہے وہ برائے نام ہیں۔ آج بھی جو ہے دین کی دعوت کا جو خواب دیکھتے ہیں لوگ، اور انسانیت کی خدمت کی جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں، پوری انسانیت کی جو خدمت کا جو ہے خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے سیرت سے یہ اسباق سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال نبوت کے ان ابتدائی سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نااہلوں سے الجھے بغیر، مخالفین کو مخالفت کا موقع دیے بغیر اپنی بصیرت سے ان لوگوں پر توجہ مرکوز کی جو حق کو قبول کر سکتے تھے، جن لوگوں کو آپ نے جو ہے سلیم الفطرت پایا، حق دیکھتے ہیں تو حق کو قبول کرتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ آباء و اجداد سے یہ چلا آ رہا ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ حق ہے اور اس کو ہم کو قبول کرنا ہے۔ جن لوگوں کو آپ نے ایسے پایا، حق پرست آپ نے دیکھا، انہیں اسلام کی دعوت دی، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن کی تعلیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت پر، ان کے تزکیے پر جو ہے توجہ کو مرتکز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فراست کا اور بصیرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے میں کچھ شر پسندوں کے علاوہ، ان کے علاوہ جو ہے جو یہ بات محسوس کر رہے تھے کہ یہ کچھ خاص ہو رہا ہے، ان کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے اور اسلام قبول کرنے والوں کی کو تربیت دینے، اس کا موقع میسر ہو گیا۔ جو لوگ سمجھ رہے تھے کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ان لوگوں کو موقع نہیں ملا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مخالفت کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی اس دین کو کوئی نام نہیں دے پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حکمت کے ساتھ علی الاعلان یہ کام نہیں کیا، تو ان کو مخالفت کا یہ موقع نہیں ملا۔ اور اس طرح ان ابتدائی سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموشی کے ساتھ معاشرے کے نیک نفوس کو چن چن کر اسلام میں داخل کریں، اور اس محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کامیاب رہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے اہل ایمان کی وہ جماعت تیار ہوئی، السابقون الاولون۔ غور کیجئے کہ اس فراست کے نتیجے میں اور اس طرح سے محنت کے نتیجے میں اہل ایمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے وہ جماعت تیار ہوئی جو باہم ایک دوسرے سے جو ہے اخوت اور تعاون کی بنیاد پر جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی، جس کا ظہور جو ہے مدینے ہجرت کر کے جانے کے بعد اور ظاہر ہوا۔ وہ خود بھی توحید پر قائم تھے اور دنیا کے لالچ سے دور آخرت کی فکر کی زندگی جو ہے وہ خود گزار رہے تھے، اور ساتھ ہی اپنے دائرے میں، اپنے قریبی حلقے میں ہر اسلام قبول کرنے والا فکر کرنے لگتا تھا کہ بھئی اپنے قریبی حلقے میں جو نیک لوگ ہیں، نیک نفوس ہیں، سلیم الفطرت ہیں، حق بات کو قبول کر سکتے ہیں، وہ ایسے اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگے ہوئے تھے، اللہ کے پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے جو ہے محنت کر رہے تھے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس دور کی محنت میں کیسے جلیل القدر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ہیں۔
غور کیا جائے تو اندازہ ہو سکتا ہے اسی ابتدائی دور کے اندر اسلام قبول کرنے والے جو ہیں، جو آپ کے پاس تربیت حاصل کرنے والے لوگ ہیں، جو تیار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں، یہ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہر معرکے میں شریک رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو ہے ان میں بے مثال عظیمت کی شان پیدا ہوئی، ہر قربانی، ہر آزمائش کا سامنا کرنے کی جو ہے ان کے اندر اہلیت پیدا ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت کی ان لوگوں کے اوپر۔ یہ خود بھی جو ہے انہوں نے ایمان کی گہرائیوں کو حاصل کیا، دین اور شریعت کے ہر حکم کو جو ہے اپنے اوپر نافذ کیا۔ اسی طرح دنیا میں اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، نور ایمان کو اور عدل اسلام کو پھیلانے کے لیے زندگیاں اپنی قربان کر دی۔ آپ دیکھیے انہی میں جو ہے عشرہ مبشرہ ہیں، انہی میں جو ہے خلفائے راشدین ہیں۔ حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔ آپ دیکھیے انہی سابقین اولین میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے ہاتھوں پر جو ہے وہ ایران فتح ہوا۔ انہی میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے ہاتھوں پر جو ہے رومی مملکت اور شام فتح ہوا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت بن کر جو ہے ان کی سرکردگی میں فتوحات کا جو ہے وہ سلسلہ انجام دے رہے تھے۔ ایسے اور بھی صاحب عظیمت صحابہ ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دور میں اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت خباب ابن ارد، حضرت جو ہے یاسر، حضرت عمار کے والد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام میں جو ہے سب سے پہلے شہید کی گئیں، جن کے جسم سے بعد میں اذیت دینے والوں نے جو ہے گوشت کے ریشے جو ہے الگ کیے کہ اسلام کو چھوڑ دو، لیکن ان لوگوں نے جو ہے ہر اذیت کو سہا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی سالوں میں ان شخصیات کی تربیت پر توجہ مرتکز کی، جو ہر قربانی اور ہر آزمائش کے موقع پر جو ہے وہ اسلام پر ڈٹے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قربانی کو دے کر جو ہے اسلام کو غالب کیا، ایسے کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ کسی دور میں جو ہے انسانی تاریخ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ اور صحابہ کی مثال، آپ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو آپ دیکھیے، جو ہر مرحلے کے اوپر فرعون کی آزمائش کے اوپر حضرت موسیٰ سے شکایت ہیں، فرعون کی آزمائشوں کے مقابلے میں جو ہے حضرت موسیٰ سے شکایتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے جو ہے تمہارے آنے سے پہلے بھی مصیبتیں تھیں، تمہارے آنے کے بعد بھی مصیبت ہے۔ مصر جو ہے سے نکل رہے ہیں، دریائے نیل کو پار کرنا ہے، پیچھے سے جو ہے وہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے تو ہمیں برباد کر دیا، اب تو یہ جو ہے ہمیں ختم کر دیں گے۔ نیل سے جو ہے وہ آگے بڑھے تو جو ہے کہا گیا کہ یہ عمالقہ سے مقابلہ کرو، بستی میں داخل ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا۔ وہ کہنے لگے کہ جو ہے تم اور تمہارے جو ہے خدا وہ جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کو دیکھیے، ان کی نیک نیتی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن قربانی کا جب موقع آ گیا تو ان میں کی اکثریت جو ہے وہ بکھر گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اطراف سے۔ یہ اپنی جگہ پر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کو تیار کیا کہ ہر قربانی اور ہر آزمائش کی قیمت پر جو ہے اپنی جان کی قربانی دینے کی قیمت پر اپنے خاندان سے تعلق توڑ لینے، اپنے معاشرے سے تعلق توڑ دینے، اپنے علاقے کو چھوڑ دینے، ہجرت کر کے جو ہے دوسرے علاقے میں چلے جانے، زندگی کی ہر جو ہے مصیبت اور مشکل کا سامنا کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ تیار ہو گئے۔ اور آپ کے بعد بھی انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے جد و جہد اور محنت کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی چند سالوں کے اندر اسلام کو خاموشی کے ساتھ جو ہے جو اس کی دعوت دینے کی کو ترجیح دی۔ اس کی ایک غرض تھی کہ مکہ کے اندر بالکل آغاز کے اندر ہنگامی حالت نہ پیدا ہو جائے اور مخالفت جو ہے وہ بالکل شروع سے جو ہے کھڑی ہو جائے تو اسلام قبول کرنے والوں کی تربیت کرنے کا جو ہے وہ موقع میسر نہیں آئے گا۔ اور پھر آپ نے جو ہے تربیت پر توجہ دی اور صحابہ کی یہ جماعت جو ہے وہ تیار کی۔ اور ابتدائی 3 سالوں کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا کہ اب اسلام کا برملا اظہار کرو، علی الاعلان اسلام کی دعوت دو۔ اب آپ اپنی قوم کو کھلے طور پر دین کی دعوت دیجیے۔ ظاہر بات ہے خاموشی سے دعوت کا مرحلہ جو ہے وہ پورا ہو چکا، اب علی الاعلان دعوت کا حکم آ گیا۔ اور
دین اسلام کوئی سیکرٹ دین تو ہے نہیں کہ ہمیشہ جو ہے خاموشی کے ساتھ دعوت دی جاتی. ابتدا میں اعلان کے بغیر دعوت کی جو حکمتیں ہیں وہ ہم نے بیان کی. جب وہ پوری ہو گئی تو اب باطل کو کھلے عام علل اعلان جو ہے وہ چیلنج کرنے کا کہ تم جس طرز زندگی کو گزار رہے ہو، شرک پر ہو، آخرت سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، اخلاقی برائیاں تمہارے اندر ہیں، اور دنیا اور اس کا لالچ جو ہے تمہارے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے، لوگوں کے اوپر تم ظلم کرتے ہو، طاقتور جو ہے وہ کمزور کو دبا رہا ہے، اور طرح طرح کے ظلم جو ہے وہ تم سے ظاہر ہو رہے ہیں، ان سب سے باز آؤ. اس کا جو ہے علل اعلان اس کی دعوت دینے کا موقع آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ بتوں کی حقیقت جو ہے ان پر واضح کرو، اور ان کا باطل ہونا ان کے سامنے جو ہے وہ واضح کرو. اور علل اعلان دعوت نے بھی ترتیب رکھی گئی. ترتیب یہ رکھی گئی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے قریبی خاندان والوں کو دعوت دیں. قرآن مجید نے اس کا صاف حکم دیا، اور پھر کہا کہ سب انسانوں کو جو مکہ شہر کے رہنے والے ہیں اور عرب کے ہیں اور پوری انسانیت ہے، ان کو جو ہے آپ علل اعلان دعوت دیں. پہلا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. سورۃ الشعراء کی آیات ہیں. اور اسی طریقے سے جو تمام انسانیت کو، تمام مشرکین کو، تمام کفار کو جو ہے وہ علل اعلان دعوت دینا ہے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. سورۃ الحجر کی جو ہے یہ آیات نازل ہوئی. جو پہلا حکم ہے انذر عشیرتک الاقربین، یہ آیات جو ہیں وہ سورہ شعراء کی ہیں. اس میں بھی بڑی حکمت جو ہے وہ رکھی گئی کہ اس صورت میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. حضرت موسیٰ کی نبوت کا آغاز، بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ مصر سے ہجرت کرنا، فرعون سے نجات حاصل کرنا، فرعون اور آل فرعون کی جو ہے وہ آزمائشیں، پھر ان کا آخر میں غرق ہونا، ان تمام مراحل کا جو ہے وہ سورۃ الشعراء میں ذکر ہے. کیوں ذکر کیا گیا؟ تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ واضح رہے کہ دعوت دیتے ہوئے کہ دعوت جب تم علل اعلان شروع کرو گے تو یہ سارے مراحل تم پر بھی آنے والے ہیں. علل اعلان دعوت کے بعد تکذیب، جھٹلایا جائے گا، اس دین کو، نبی کو جھٹلایا جائے گا. اور مؤمنین جو ہوتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تبعاً جو ہے ان کو بھی جھٹلایا جاتا ہے. آزمائشوں کا جو ہے وہ تمہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. امت محمدیہ کو بھی قربانیاں دینی ہوں گی، تو صحابہ کو اس کے لیے تیار ہونا ہوگا. جہاں انذر عشیرتک الاقربین کا حکم آیا، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سابقہ امت جو ہے اس کے احوال کو تفصیل سے ذکر کیا گیا تاکہ صحابہ اس کے لیے تیار رہیں. پھر اس صورت کے اندر قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کی قوم کا ذکر ہے، حضرت لوط کی قوم کا ذکر ہے، اصحاب الایکہ کے واقعات کا ذکر ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کرنے کے نتیجے میں ان کا جو انجام ہوا اس کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ مکہ کے مخالفین کے سامنے بھی یہ واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے، آپ کی کوئی تکذیب کرتا ہے، اس پر اصرار کرتا ہے، تو دنیاوی اور اخروی کس انجام کو اسے بھگتنا ہوگا. ماضی کی قوموں نے جو ہے کس طرح کے انجام کو انہوں نے بھگتا ہے، اس کے لیے انہیں تیار رہنا ہوگا. مؤمنین کو بھی اس کے اندر آزمائشوں اور قربانیوں کی تعلیم دی گئی، اور بتلایا گیا کفار اور مشرکین کو کہ انجام جو ہے وہ جھٹلانے والوں کا صحیح نہیں ہے، وہ انجام جو ہے وہ مؤمنین کا صحیح ہے. والعاقبۃ لمن اتقى، ایمان والوں کا انجام جو ہے وہ اچھا ہونے والا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورۃ الشعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جو ہے وہ نازل ہونے کے بعد اپنے خاندان والوں کو، بنی ہاشم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اپنے گھر پر. اسی طریقے سے بنی مطلب کو بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. عبد المطلب اور مطلب کا فرق آپ لوگوں کو واضح ہونا چاہیے. بالکل ہم نے جو ہے شروع میں اس کو بیان کیا ہے کہ عبد مناف کے جو ہیں وہ دو بیٹے ہیں، ایک تو ہے ہاشم اور دوسرے ہیں مطلب. ہاشم جو ہیں وہ مکۃ المکرمہ سے تجارتی قافلہ لے کر جب غزہ گئے تو وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن راستے میں انہوں نے یثرب میں جو ہے جہاں نکاح کیا تھا وہاں پر انہوں نے جو ہے ان سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے. تو عبد مناف کے دوسرے بیٹے ہاشم کے بھائی مطلب جا کر ان کو لے کر آئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی
انذر عشیرتک الاقربین حکم آنے کے بعد تو بنی ہاشم کو بھی دی، بنی مطلب کو بھی دی، اپنے گھر میں سب کو جمع کیا۔ تقریباً 40 سے زیادہ لوگ یہ تھے، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان میں تھے، پھوپھیاں ان میں تھیں، اور خاندان کے نوجوان ان میں تھے۔ اس نشست میں البتہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کہنے سے پہلے، چونکہ ابو لہب بھی وہاں پر تھا، وہ بھی بنی ہاشم کا فرد تھا، وہ بات کو سمجھ گیا کہ یہ کیوں جمع کیا گیا ہے، اس نے اندازہ لگایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاندان والوں کو علی الاعلان اپنے دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، یہ سمجھ کر اس وقت اس نے جو ہے آپ کی بات کو اس نے اچک لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خود بات شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا یہ 3 سال تک، ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں الگ الگ قبائل کے اندر قریش کے جو ہے خاندانوں کے اندر اسلام قبول کرنے والے بڑھے، اس کی سنگن ابو لہب جیسے لوگوں کو لازمی طور پر تھی، اس کا چرچا شروع ہو چکا تھا، تو اندر ہی اندر ابو لہب جو ہے وہ دین الہی اور توحید کے دین کا جو ہے وہ سخت مخالف تھا۔ یہ کردار جو ہے وہ آہستہ آہستہ، یہ کیریکٹر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھل کر ہمارے سامنے آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کے لیے کھانے کا جو انتظام کیا تھا، تو کھانے سے فراغت کے بعد، اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے، ابو لہب نے جو ہے وہ اپنی بات شروع کر دی، اور دین اسلام کی حقانیت کو سمجھے بغیر، اس کے بارے میں جو ہے اللہ کے فیصلے کو سمجھے بغیر، اپنی قومی مشرکانہ فکر کی بنیاد پر جو ہے اس نے جو ہے بکواس شروع کر دی۔ کہنے لگا، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ دیکھیے یہ آپ کے چچا ہیں اور چچیرے بھائی موجود ہیں، ان کے سامنے بات کر لو، یہ جو دین تم نے نیا شروع کیا ہے اس کی جو ہے نادانی سے جو ہے باز آؤ، چھوڑو اسے۔ فتکلم ودعی الصبات، سبع جو ہے سبع کہتے ہیں السابعین، جن کا قرآن میں ذکر ہے، نیا دین کوئی ہو عربی زبان کے اندر لغوی اعتبار سے، تو اس کو چھوڑو تم۔ اور کہنے لگا اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب جو ہے نہیں رکھتا ہے۔ اس نے کہا اعلم انہ لیس لقومک فی العرب قاطبۃ طاقۃ، آپ اندازہ لگائیے ان الفاظ سے کہ قریش کے اندر ہی اندر کیسی کھچڑی پک رہی تھی۔ اس مدت میں نہ صرف یہ کہ مقابلے کی بات شروع ہو چکی تھی، بلکہ طاقت کے مقابلے کی بات شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کے اندر جو ہے قریش کی الگ الگ قبائل کے اندر، بلکہ عربوں کی بات شروع ہو چکی تھی، صرف مکے کی بات نہیں چل رہی یہاں پر۔ ابو لہب کے الفاظ پر غور کیجئے، وہ کہتا ہے کہ جو ہے تمہارے خاندان کو عربوں سے مقابلے کی تاب نہیں ہے۔ اور وہاں لوگوں کے سامنے اس نے کہا جو موجود تھے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے، کہ اسی مرحلے پر، اسی اسٹیج پر تمہارے خاندان والے اگر تمہیں روک دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ان احق من اخذک فحبسک بنو ابیک، کہنے لگا کہ اگر تم پھر بھی اپنی بات پر قائم رہو گے، قریش کے جو دوسرے خاندان ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان ہوگا کہ وہ تم پر ٹوٹ پڑیں اور پورے عرب کے قبائل اس میں ان کی مدد کریں گے۔ یہ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈرا رہا ہے اور بنی ہاشم کو بھی وہ ڈرا رہا ہے۔ کہنے لگا ان اقمت علی ما انت علیہ فہو ایسر علیہم من ان یثب بک بطون قریش وتمدہم العرب، اگر قریش ایسا کرتے ہیں، یعنی تمہارے مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں، تم کو نقصان پہنچاتے ہیں، عرب بھی جو ہے قریش کی جو ہے وہ تائید کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ اور پھر اپنے غصے کا جو ہے وہ اظہار کرنے لگا، اپنی بے چینی کا اور اپنے فرسٹریشن کا اظہار کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص جو ہے اپنے باپ کے خاندان کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث جو ہے بنا ہوگا۔ ما رأیت احدا جاء علی بنی ابیہ بشر مما جئتہم بہ۔ یہ بات اصل یہ ہے کہ آپ عربوں کے قبائلی نظام کو سمجھیے۔ اس وقت جو قبائلی نظام تھا عربوں کا، اس میں کسی بھی قبیلے کے کسی شخص کے خلاف، ایک قبیلے کے کسی شخص کے خلاف اگر کوئی کچھ کارروائی کرتا، اس کو جو ہے طاقت کے زور پر روکتا، تو پورا قبیلہ اس کی تائید کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش میں کھچڑی پکنا شروع ہو چکی تھی. تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کرتا تو بنی ہاشم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوتا, اور ابو لہب اسی جانب اشارہ کر رہا تھا. تمہاری وجہ سے پورا خاندان جو ہے اس کو قریش اور عربوں کی جو ہے وہ مخالفت مول لینی پڑے گی. اور دین اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو سمجھے بغیر وہ ایک محدود سوچ کے ساتھ خالص دنیاوی انداز میں سوچ رہا تھا. پھر ابو لہب جو ہے پکا مشرک تھا, اس کو توحید کی دعوت جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. اس نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کہنے سے پہلے پورے خاندان کے سامنے, جہاں بنی ہاشم موجود ہیں, بنی مطلب موجود ہے, ان کے تقریباً 40 سے زیادہ لوگ موجود ہیں, ابو لہب نے یہ باتیں کی. جس ملاقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے لیے رکھا تھا, ابو لہب نے اس نشست کا رخ اس دین کی مخالفت کرنے کی جانب جو ہے اس نے موڑ دیا. اچھا, بنی ہاشم کو دیکھیے, آپ بنی مطلب کو دیکھیے, دوسرے بڑے بھی وہاں پر موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا وہاں پر موجود تھے, ابو طالب وہاں موجود تھے, عباس موجود تھے, حمزہ موجود تھے, یہ سب وہاں پر موجود تھے. اور ان کو بھی موضوع کا اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی, انذر عشیرتک الاقربین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی, اور آپ کی بعض پھوپھیاں آئیں اور انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم بہت خاموش ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو, میں اس دین کا جو ہے داعی ہوں, اور مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں, مجھے سب سے پہلے حکم ہوا ہے کہ اپنے خاندان کے سامنے میں دین کی دعوت رکھوں. تو پھوپھیوں نے خود مشورہ دیا کہ کیوں نہیں تم پورے خاندان کو جمع کر لیتے. تو وہ بھی جو ہے اس موضوع کے بارے میں باخبر تھیں. ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے بلایا تھا, لیکن اس نشست کو ابو لہب نے جو ہے اس طرح ضائع کر دیا. روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کی روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشست کے بعد پھر حضرت علی سے کہا کہ بھائی ایک بار سب کو دوبارہ کھانے پر بلاؤ. اور ایک دن دوبارہ سب کو جمع کیا گیا. اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو وہ نشست خراب کرنے کا موقع نہیں دیا, بلکہ آپ نے سب کے کھانے سے فراغت کے بعد جو ہے اپنا خطبہ شروع کیا. الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. غور کیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اللہ کی حمد بیان کی, اللہ سے استعانت طلب کی, اللہ پر اپنے ایمان کا اور توکل کا اظہار کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح الفاظ میں وحدانیت کو بیان کیا, برملا کسی لاگ لپیٹ کے بغیر ان کے سامنے شرک سے براءت کا اعلان کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور پھر آپ نے اپنے خاندان والوں سے بڑے درد کے ساتھ کہا, ان الرائد لا یکذب اہلہ, میں ایک دین کا داعی ہوں. ظاہر ہے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بہت سے پیروکار پیدا ہو چکے تھے, اور آپ ان کے رہنما تھے, اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے رسول بنائے گئے تھے. بحیثیت رسول پوری انسانیت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما تھے, قائد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے اس مقام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, ان الرائد لا یکذب اہلہ. دیکھو, کوئی قائد اور کوئی رہنما جو ہے حق کی طرف بلانے والا اپنے گھر والوں سے نہ منہ موڑ سکتا ہے, نہ ان سے جھوٹ بول سکتا ہے. اور پھر اپنی حیثیت کو آپ نے واضح کیا, واللہ الذی لا الہ الا ہو انی رسول اللہ الیکم خاصہ و الی الناس عامہ. اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب خاص طور پر, اور پوری انسانیت کی جانب عموماً میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے جو ہے میں تمہارے سامنے دعوت پیش کر رہا ہوں, اور میں اپنے اس دعوے میں سچا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے توحید کو بھی واضح کیا, اپنی رسالت کو بھی آپ نے بیان کیا, اور پھر آپ نے آخرت کے بارے میں فرمایا اپنی اس غفلت کی زندگی کو چھوڑو. دل سے یہ خیال نکال دو کہ دنیا میں بے مقصد پیدا کیے گئے ہو, یہاں جو ہے پیدا ہوگے, زندگی گزارو گے اور مر جاؤ گے. نہیں, اس زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینے کے لیے آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اس لیے غفلت کی زندگی کو ختم کرو. آپ نے فرمایا تمام بنی ہاشم کو خطاب کر کے, بنی مطلب کو خطاب کر کے, جس میں ابو لہب بھی موجود ہے, ابو طالب موجود ہیں, عباس موجود ہیں, حمزہ موجود ہیں, آپ کی پھوپھیاں موجود ہیں, خاندان کے نوجوان موجود ہیں. واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وانها لجنۃ ابدا او انها لنار ابدا. خدا کی قسم تم اسی طرح موت کا سامنا کرو گے جیسے سو جاتے ہو, اور اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر اٹھتے ہو,
اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اور اس کے بعد یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور پھر پچھلی نشست میں ابو لہب نے یہ جو کہا تھا کہ عرب کا کوئی فرد اپنے خاندان کے لیے وہ تباہی اور شر لے کر نہیں آیا ہوگا جو تم لے کر آئے ہو، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام رکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ کو صاف کیا۔ اس کو صاف کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یا بنی عبد المطلب انی واللہ ما اعلم شابا فی العرب جاء قومہ بافضل مما قد جئتکم بہ، کہ دیکھو عربوں میں کوئی نوجوان اپنی قوم کے سامنے وہ افضل پیغام لے کر نہیں آیا ہوگا جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ کوئی شخص اپنی قوم کے سامنے اس سے افضل کوئی پیغام لے کر نہیں آیا ہوگا۔ اس پر ایمان لاؤ، اس میں آخرت اور دنیا دونوں کی بھلائی ہے۔ آج ہم غور کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف میں روز اول سے حق پر تھے، جو کچھ آپ نے کہا وہ سچ ثابت ہوا۔ اس وقت تک تو جو ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے اندر ہے، دنیا کی بھی بھلائی اس کے اندر ہے، یہ تو واضح نہیں ہوا تھا۔ ایک دعوت تھی، ایک دعویٰ تھا، حق پر مبنی تھا۔ ابو لہب نے جو کچھ کہا تھا وہ باطل تھا، جھوٹ تھا۔ آپ کی مخالفت میں جو کچھ اس نے کہا ثابت ہوا کہ وہ باطل پر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بنی ہاشم اور قریش کے لیے آپ شر لے کر آئے ہیں، عرب کا کوئی فرد اپنے خاندان کے لیے ایسا شر نہیں لایا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو کچھ میں لے کر آیا ہوں سراسر خیر ہے، اور عرب کا کوئی فرد اپنی قوم کے لیے اس سے افضل کوئی پیغام خیر کا نہیں لایا ہوگا۔ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، کس وقت کہا؟ ابھی جب کہ آپ کوہ صفا پر اسلام کی علی الاعلان دعوت بھی شروع نہیں کیے ہیں۔ اس کوہ صفا پر آپ نے علی الاعلان جو دعوت دی پورے مکہ کو، پورے قریش کو، آپ نے ابھی وہ دعوت بھی نہیں دی، بلکہ اپنے خاندان والوں کو آپ کھلے طور پر دعوت دے رہے ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اس میں ہے۔ صرف خاندان بنی ہاشم نہیں بلکہ پورے عربوں میں عربوں کا اقبال بلند کرنے والا کوئی فرد اس سے افضل کوئی پیغام لے کر نہیں آیا۔ چنانچہ دنیا کے اندر جو ہے جتنی قومیں پیدا ہوئی ہیں ان تمام میں جو ہے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام پوری دنیا میں پھیلا اور اس کو قبول کیا گیا، اسلام غالب ہوا، نور ایمان عام ہوا، عدل اسلام جو ہے وہ غالب ہوا، اس سے ثابت ہوا، آنے والے زمانے کے اندر یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے اپنے دعوے کے اندر جو ہے وہ حق پر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اپنے دعوے کے لیے اسباب نہیں تھے، لیکن وہ دعویٰ حق کی بنیاد پر کیا گیا تھا، اللہ کی وحی کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ایک ایک فرد نے جو بعد میں زندہ رہا، گزرتے زمانے کے ساتھ اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ کس درجے سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا۔ اور ابو لہب اور اس کے دوسرے جو ساتھی تھے مخالفین، وہ کتنے جو ہے ناحق تھے، کتنے باطل پر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشست میں بنی ہاشم کے سامنے یہ بھی واضح کر دیا کہ دیکھو یہ جو میں تمہارے سامنے دعوت رکھ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں رکھ رہا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، صاف حکم دیا ہے۔ انذر عشیرتک الاقربین، آپ نے فرمایا قد امرنی اللہ تعالی ان ادعوکم الیہ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس پیغام کی طرف تمہیں بلاؤں۔ فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، کون ہے جو مجھے میری اس دعوت پر جو ہے وہ میری مدد کرے گا؟ بتاؤ کہ کون میرا اس معاملے میں جو ہے ساتھ دے گا۔ أَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ۔ اس کے بعد بنی ہاشم کا جو رد عمل تھا، آپ نے تو اپنی بات پوری کہہ دی، پہلی نشست میں ابو لہب نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خراب کیا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت رکھی اس نشست کے اندر بنی ہاشم کے سامنے آپ نے بالکل صاف پیغام دے دیا، ہر پہلو کو واضح کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بنی ہاشم کا اس پر رد عمل کیا تھا؟ دیکھیے عام طور پہ سیرت کو جو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے اس میں کچھ اہم موڑ، سیرت کے کچھ ٹرننگ پوائنٹس ایسے ہیں جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ سیرت کے بہت اہم پہلو ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ پہلو بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس وقت جو ہے بنی ہاشم اور بنی مطلب خاندان کا جو ہے جو رد عمل تھا اس کو سمجھیے۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب جو ہے
اس وقت ہر فرد وہاں پر جمع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پھوپھیاں، خاندان کے نوجوان، بڑے، سب وہاں پر جمع تھے۔ ان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، توحید کی دعوت دوں، آخرت کی جو ہے دعوت دوں، جو غفلت کی زندگی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں ان سے جو ہے خبردار کروں، اور اپنی رسالت کی ذمہ داری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے کہا کہ کون میری جو ہے اس معاملے میں مدد کرے گا، کون میرا مددگار ہوگا، کون میرا ساتھ ہوگا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر بنی عبد المطلب کے دو رد عمل سامنے آئے۔ بنی ہاشم، بنی مطلب، جو بنی عبد المطلب ہیں، ان کے دو رویے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سامنے آئے اس دعوت کے مقابلے میں۔ آپ نے جو دعوت دیا، آپ نے جو مطالبہ کیا، سب سے پہلے تو سب کو جو ہے بالکل خاموشی ان کے اوپر طاری ہو گئی۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے کہ کیا جواب دیں، اور جب کسی کی جانب سے پہل نہیں ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جو پہلے سے ہی اسلام قبول کر چکے ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 13 برس تھی۔ حضرت علی نے کہا کہ انی لاحدثهم سنا وارمسهم عینا واحمشهم ساقا انا یا نبی اللہ اکون وزیرک علی۔ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، آشوب چشم سے جو ہے متاثر ہوتا رہتا ہوں، اور جو ہے میری پنڈلیاں جو ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن میں اس کام میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کہ جس کے بارے میں ابو لہب نے کہا کہ پورا عرب جو ہے اس کی مخالفت کرے گا، قریش جو ہے اس کی مخالفت کرے گا، اور جب وہ مخالفت کریں گے تو بنی ہاشم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابو لہب نے اس کو واضح کیا، بالکل صحیح واضح کیا دنیاوی اعتبار سے۔ اس کے پیچھے، دین اسلام کے پیچھے، اسلام اللہ کی حمایت اور نصرت اور مدد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان شخصیت، وہ ابو لہب کے سامنے نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کارنامہ ہے وہ ہوگا، وہ ابو لہب کے سامنے نہیں تھا۔ اس کے سامنے جو ہے وہ قریش کی مخالفت تھی، عربوں کی مخالفت تھی۔ وہ ایک حد تک جو اس نے کہا دنیاوی اعتبار سے اس نے درست کہا، اور اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کون کھڑے ہو رہے ہیں؟ ایک 13 برس کا بچہ، نوجوان۔ یہ ایک ایسا منظر تھا، وہاں پر جو مخالفین تھے، ابو لہب کی فکر رکھنے والے لوگ تھے، وہ مذاق اڑانے لگے۔ مذاق اڑانے کے انداز میں، استہزائیہ انداز میں جو ہے وہ ہنسنے لگے۔ ہم ان لوگوں کو جو بنی ہاشم میں سے، بنی مطلب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف پیدا ہوئے ابو لہب کی طرح سے، ان کا ذکر بعد میں نام بنام کریں گے۔ اس نشست میں وہ موجود تھے، اور وہ شرک شیدائی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت علی پر جو ہے مذاق اڑانے کے انداز میں ہنس رہے تھے۔ یہ ایک ریاکشن اور رد عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ظاہر ہوا۔ لیکن وہاں اس نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بھی تھے، اور وہی لوگ، یعنی چاہنے والے، اسلام قبول کرنے والے نہیں کہہ رہا میں ابھی۔ حضرت عباس نے بعد میں اسلام قبول کیا، اسی طرح حضرت حمزہ نے بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے، چاہے انہوں نے اسلام ابھی قبول نہ کیا ہو، ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ وہاں پر موجود تھے، اور خاندان میں وہی لوگ غالب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر، آپ کے کردار، آپ کے حسن کردار، آپ کی شخصیت سے جو ہے وہ متاثر تھے۔ ان میں حضرت ابو طالب تھے، انہوں نے اپنا ایک رد عمل دیا، اور یہ رد عمل جو ہے وہ استہزاء کرنے والوں کے بعد میں سامنے آیا۔ یعنی پہلے حضرت علی کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں، پھر مخالفین نے استہزاء کیا، اور پھر حضرت ابو طالب نے اپنا موقف رکھا۔ شاید وہ اس سے پہلے دیکھنا چاہتے تھے کہ دوسروں کا رد عمل کیا ہے، وہ سامنے آ جائے۔ پھر وہ خاندان کے سردار تھے، سربراہ تھے، اور ابو لہب بھی ان سے دبتا تھا۔ بنی ہاشم کے سردار جو ہیں وہ حضرت ابو طالب ہیں، تو انہوں نے تھوڑا ٹھہر کر، رک کر اپنا موقف رکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارا مددگار بننا پسند ہے، تمہاری نصیحت بھی جو ہے وہ قابل قبول ہے، اور ہم تمہیں تمہاری بات میں سچا مانتے ہیں۔ یہ تمہارا خاندان، والد کا خاندان یہاں پر موجود ہے، میں بھی اس خاندان کا ایک فرد ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارے نظریے کا سے جو ہے متفق نہ ہو، تمہارے دین جس کو تم پیش کر رہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے متفق نہ ہو، لیکن تمہارے مقصد کی تکمیل کے لیے کہ تم دنیا کے اندر جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دین کی دعوت رکھنا چاہتے ہو، تم نے کہا کہ کون میرا ساتھ دے گا، تمہارا ساتھ دینے میں سب سے آگے میں رہوں گا،
تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اسے انجام دو، لیکن میں عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہوں، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت کروں گا اور تمہاری مدد ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ پھر آپ یاد کیجئے جو ابو لہب جس خدشے سے اور جس ڈر سے کہہ رہا تھا کہ جو ہے عرب تمہاری مخالفت کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کا قبائلی نظام ایسا تھا کہ ایک قبیلے کے کسی آدمی کی مخالفت کی جاتی تو پورا قبیلہ اس کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ اگر کسی شخص کی حمایت میں خود اس کا قبیلہ کھڑا نہ ہو، پتہ چلا کہ بنی ہاشم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، بنو مخزوم کا کوئی شخص جیسے ابو جہل، بنو امیہ کا کوئی شخص جیسے ابو سفیان، اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یا دیگر اور لوگ، یا بنو جمح کا، بنو عادی کا، بنو تیم کا کوئی شخص کھڑا ہو، طائف کا کوئی شخص کھڑا ہو اور آ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، آپ کو نقصان پہنچائے، اگر بنی ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ساتھ میں کھڑے نہ ہوں تو یہ پورے قبیلے کی بے عزتی مانی جاتی تھی۔ دین کے دعوت کو آپ علیحدہ رکھیے، قبائلی نظام اس وقت ایسا تھا کہ اگر کسی قبیلے کے کسی فرد کے خلاف جو ہے کوئی نقصان اس کو پہنچاتا تو پورا قبیلہ اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو یہ اس قبیلے کی بے عزتی مانی جاتی تھی۔ اور اسی فرسٹریشن کا جو ہے اظہار ابو لہب کر رہا تھا۔ ابو طالب نے اس کو فرسٹریشن کے طور پہ نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، ہم تمہارے مددگار ہیں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کا جو ہے یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ، بلکہ اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو ہم جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ابو طالب جو ہے وہ قبیلے کے سردار تھے، بنی ہاشم اور بنی مطلب میں ان سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ ایک طرف ان کے دل میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، قبیلے کے سردار تھے تو اس لحاظ سے قبیلے کے ایک فرد کی تائید کرنا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی پر بھی ان کو یقین تھا۔ پہلے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے جو ہے وہ واقف ہو چکے تھے، حضرت علی کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ابو طالب سے نماز کو ادا کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا اس کو ہم نے ذکر کیا، جس میں انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ یہ تمہیں کسی جو ہے شر کی طرف نہیں بلائیں گے، صرف خیر کی طرف یہ دعوت دیں گے، تم ان کے ساتھ لگے رہو۔ تو ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو ہے سچائی کا یقین تھا۔ ان کا ایک مسئلہ تھا جو ہے سامنے آیا کہ انہوں نے جو ہے عبد المطلب کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اس کو جو ہے اپنے لیے عار سمجھا، ہاں، لیکن قبیلے کے سردار کی حیثیت سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ اور اس موقع کے اوپر پھر ابو لہب نے مداخلت کی، جب حضرت ابو طالب کا انہوں نے جو ہے یہ جواب سنا تو ابو لہب نے جو ہے پھر مداخلت کی اور کہنے لگا کہ جو ہے دوبارہ اس نے کوشش کی، اور یہ اس کے پیش نظر تھا کہ خاندان کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو جائیں، یعنی اس دعوت میں بنی ہاشم کا سپورٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ابو لہب کی یہ کتنی سوچی سمجھی جو ہے وہ کوشش تھی۔ ہاں، ابو لہب کہنے لگا کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، ہاں، خود محمد کا ہاتھ تم لوگ خود پکڑ لو اور انہیں روکو۔ ابو طالب نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اب یہ جو ابو طالب کا موقف سامنے آیا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن آپ کی مخالفت پر آپ کی حفاظت کریں گے، جب تک جان میں جان ہے آپ کی جو ہے وہ حمایت کریں گے۔ یہ جو فیصلہ تھا حضرت ابو طالب کا، یہ ایک فرد کا فیصلہ نہیں تھا، یہ خاندان کے سردار کا فیصلہ تھا، بنی ہاشم کے، بنی مطلب کے سردار کا فیصلہ تھا، عبد المطلب کے خاندان کے جو ہے سردار کا فیصلہ تھا۔ اور اب خاندان میں اگر کوئی مخالفت میں بھی ہے، ابو لہب ہے مثال کے طور پر، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ایسے جیسے کہ جو ہے شرک کے شیدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ قبیلے کے اصول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے اندر جب پورا قبیلہ کھڑا ہو گیا تو اب جو ہے مخالفین کو بھی اس فیصلے کا ساتھ دینا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ حمایت بنی ہاشم کی ملی۔ آپ کو یہ بعض سیرت کے گوشے جو ہے وہ ناقابل فہم سمجھ میں آتے ہیں ایک عام آدمی کو، جب وہ ان گہرائیوں میں غور نہیں کرتا کہ آخر شعب ابی طالب میں جبکہ پورے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، بنو مخزوم نے اور عرب کے دیگر قبائل نے، بنو امیہ نے، بنو عبد شمس نے، ہاں،
اور دیگر مشرکین نے، سرداروں نے جو ہے بنی ہاشم کا جو ہے بائیکاٹ کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ایک قبیلے کے فرد کا، خاص طور سے حضرت ابو طالب اور ان جیسی فکر رکھنے والے لوگوں نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ نہیں، ہم جو ہے ہمارے کسی فرد کو اگر نقصان پہنچایا جائے گا تو ہم اس کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو پورے بنی ہاشم کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا۔ حضرت ابو طالب کی یہ جو حمایت ہے ان کی آخری سانس تک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاری رہی، لیکن جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی سرزمین جو ہے وہ تنگ ہو گئی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ ہم اس کو آگے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے کہ وہاں سے آپ کا کوئی حمایتی جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو۔ مکے میں تو کوئی نہیں تھا کہ آپ کی دعوت کی حمایت کرتا۔ جب طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو مطعم ابن عدی کی حمایت لے کر، امان لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے شہر میں، اپنے والد کے شہر میں، اپنے خاندان کے شہر میں، بنی ہاشم کے شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم ابن عدی کی امان لے کر آئے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم آگے ذکر کریں گے۔ یہ ابو طالب کی حمایت تھی، بنی ہاشم کی اس وقت جو ہے حمایت تھی، جس کا فیصلہ ابو طالب نے لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعوت تھی، اسلام کو تو ہر ایک نے قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم کی حمایت ملی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کو، تمام مکے والوں کو اسلام کی علی الاعلان دعوت کا منصوبہ بنایا، جس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔